तबीयतों में घबराहट कम तो नहीं? सही है सरकार, मिजाज बदलने चाहिए ना, तबीयतों में फर्क करना चाहिए ना। क्या फायदा हुसैनियत समझ ही ना आई, गाजी के अलम को भी देखे फिर हराम चीज भी देखे। बहुत शुक्रिया। क्या फायदा गाजी के अलम को सलाम करने का? तुम तो खुश नसीब हो, तुम्हें गाजी का अलम नसीब है। बहुत सारे ऐसे हैं जो देख के भी नहीं देखते, है ना ऐसे? तुम्हें तो नसीब है, तुम्हारे तो मुकद्दर में है। अफसोस नहीं जो आंखें गाजी का अलम देखे, वो आंखें हराम देखे। अफसोस नहीं। हुसैनियत नहीं समझ आई ना, हुसैनियत समझ आ जाती मयार और होता। खुदा की कसम हुसैनियत समझ आ जाए, इस जिक्र की कसम, आप जिस समय मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो जुमला वसूल कीजिएगा। हुसैनियत समझ आ जाए मयार और हो जाता है। थोड़ा सा कोई मोमिन एक दूसरे को तकलीफ दे दे, हुसैनियत समझ आ जाए, बंदा माफ कर देता है। क्यों? बंदे को पता है आज भी मोमिनों की हसरत है, हमें उस जगह दफनाना इमाम बारगाह में, रास्ते में जहां से मातमियों के कदम चले। अफसोस है मरने के बाद कदम बर्दाश्त करते हो, दुनिया में बर्दाश्त नहीं करते। हुसैनियत समझ लीजिए। मैं आपकी तवज्जो को सलाम पेश करता हूँ। मरने के बाद है वबा ऐसी जगह कब्र बनाना जहां मौला के चाहने वाले ऊपर से गुजरे। हर मातमी, हर मवाली, हर गुबदार, हर अज़ादार की हसरत है ऐसी जगह कब्र बनाना, ऐसी जगह जहां ऊपर से गुजरे, उनके ठुड्डे हमें लगे, उनके कदम हमारे ऊपर से गुजरे। दुनिया में बिस्मिल्लाह, दुनिया में बिस्मिल्लाह। तवज्जो कीजिए। नेक्स्ट टाइम आप जिस आपको कहिएगा मिंबर उधर रखवाने, ताकि आने वाले, हर आने जाने वाले पे बंदे की निगाह पड़ती है, वो टेम्पो टूट जाते। घबरा तो नहीं गए? जरूरी है ना ये चीजें, नाज़िल है ना। दुनिया के बाद जाने से बाद हर मोमिन की हसरत होती है, मुझे ऐसी जगह दफनाओ मेरे ऊपर से मातमी गुजरे। मैं यही कहता फिर रहा हूँ, अगर दुनिया में एक दूसरे को बर्दाश्त कर लो, मोमिन समझ के, मौला की मोहब्बत वाला समझ के, हो सकता है तो तुम्हारे इसी अमल से महदी आ जाए। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी जनाब। हो सकता है बादशाह तुम्हारे इसी अमल से आ जाए। हम तो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। असरार जाफरी, अफसोस है उस जबान पर जो अली अली करती हो, इस घर पे दरूद भी पढ़ती हो, मोमिनों का गिला भी करते हो। आगे क्या कहते हैं? अफसोस है उस जबान पर। अली अली कितनों को नसीब है? चंद को है ना अली अली नसीब। वो अली अली करने वाले भी इकट्ठे बैठ के उसका गिला, उसकी गिबत, उसका गिला, उसकी गिबत, ये थोड़ा सा देता है। अली अली करने वालों को तो अली अली से ही फुर्सत ना मिली। समझ नहीं आएगी। आम जबान नहीं, आम आंख नहीं, आम कान नहीं। ये कान जो मजलिस अदा पे बैठे हो, सुन रहे हो, ये कान आम है? लोगों को तो मजलिस अदा नसीब ही नहीं। तुम्हें हुसैन की मजलिस नसीब है, तुम इसलिए खुश नसीब हो। जिन कानों से हुसैन की मजलिस सुनते हो वो तो आला कान है, फिर वही कान गिला सुने, गीबत सुने, जचते तो नहीं ना बाबा। शादी ऐसी बातों पे दाद नहीं मिलती, मैं दाद लेने निकलता ही नहीं। मेरी तबीयत मैंने पहले बताया है, मेरा मकसद, मेरी तबीयत, मेरा मिजाज सिर्फ इतना है, सोई हुई रैयत जाग जाए, अपनी हकीकत को पहचान ले, आगे भी लौहे महफूज की तकदीर से डरना क्या, बख्त तो मौला के बुलाने पे बदल जाते हैं। छोटा सा वाक़या सुनाने लगा, गुजरे हैं तारीख में बड़े आशिक। फर्जदा की बात कर रहे थे ना शादी, मैं एक और आशिक की बात सुनाने लगा। सुनाना आपकी मजलिस में था लेकिन आज सुनाने लगा आपकी मजलिस में फिर और, जैसे मौला ने चाहा। एक शायर गुजरा है वाजिबुल इकराम, तारीख ने नाम उमैद रखा है। 5वें इमाम का दौर है, जमाने का मोहम्मद बैठा है, इल्म की खैरात बांट रहा है,
اتنا بڑا کریم ہے جو ایک وقت میں وہاں بھی بیٹھا ہے، ہر جگہ بھی رہتا ہے۔ جس دن ریت کو یہ سمجھ آ گئی کہ امام ہر جگہ موجود ہے، خدا کی قسم حرام کام کرنا چھوڑ جائے گی۔ نہیں اسرار جعفری دعویٰ دلیل کے ساتھ نماز پڑھتے ہو، نماز کے آخر میں کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا پڑھتے پڑھتے آخری سلام کرتے ہو السلام علیکم یا صاحب العصر والامر زمان، الامان 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 من فتنت زمان، من جور زمان، من شر شیطان، کہتے ہو نا؟ اس کا ترجمہ بھی کبھی سنا ہے؟ زمانے کا صاحب ہمارا تجھ پہ سلام، عامر کا مالک ہمارا تجھ پہ سلام، الامان پناہ دے، معافی دے، بچا لے، پناہ دے، معافی دے، بچا لے کسی سے، زمانے کے فتنے سے، زمانے کے جور سے، شیطان کے شر سے۔ یہاں اسرار جعفری نے کہا، سیدزادے نے اپنی جگہ بیٹھ کے کہا، آپ سب نے اپنے اپنے شہروں میں کہا، سندھ والوں نے اپنے اپنے شہروں میں کہا پناہ دے شیطان کے شر سے، اسلام آباد والوں نے اپنے شہر میں کہا، یورپ والوں نے اپنے شہر میں کہا، ایک وقت میں پوری دنیا میں موالیہ نے، حیدر کرار نے کہا بچا لے بچا لے بچا لے۔ کوئی تو ایسا ہے جو ہر جگہ موجود ہے۔ صرف اتنی ہی سمجھ آ جائے بادشاہ ہر جگہ موجود ہیں، موالیہ نے حیدر کرار گناہ کرنا چھوڑ دے۔ یہ تمہارے امام کا بھی فرمان ہے، تم جب بھی اکیلے ہو اپنے آپ کو کبھی اکیلا نہ سمجھا کرو، دوسرا میں ہوتا ہوں۔ جہاں تم دو ہو تیسرا میں ہوتا ہوں، جہاں تم پانچ اور چھٹا میں ہوتا ہوں۔ جب صاحب ہمارا یقین دیکھیں کتنا کمزور ہے۔ ہم نماز میں کھڑے ہو گئے تو بادشاہ کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ مان اللہ مان اللہ مان، وہاں ہمارا ایمان ہے کہ مولا ہمیں دیکھ رہے ہیں، عام روٹین میں نہیں ایمان۔ جابری صاحب میں نے لندن ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے لائیو میں نے پوری دنیا میں اعلان کیا تھا، میں نے کہا اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے یقین کر لے مہدی کی نیوز پہ، ورنہ بادشاہ کی نگاہ ہو بندہ گناہ کرے ہو ہی نہیں سکتا۔ سید سرکار کر ہی نہیں سکتا گناہ۔ کہیں کیا رہے؟ شر شیطان، شیطان کے شر سے بچا۔ کتنا بڑا محسن ہے، یہاں خدا نہ کرے کسی کی کسی کے ساتھ دشمنی ہو جائے، اپنی حیثیت کے مطابق 1 گارڈ 2 گارڈ 5 گارڈ 10 گارڈ رکھتا ہے جس کو کوئی تکلیف نہ دے جائے، میں بچ جاؤں۔ کتنا کریم محسن امام ہے جو شیطان سے بھی بچا۔ اللہ اکبر، من فتنۃ الزمان، زمانے کے فتنوں سے بھی بچاتا ہے، زمانے کے جور سے بھی بچاتا ہے، لیتا بھی کچھ نہیں۔ بادشاہ کی کریمی پہ نگاہ کیا کرو، شفقت پہ نگاہ کیا کرو، کریم ابن کریم۔ میں نے کہا نا ہر جگہ موجود ہے۔ ایک دفعہ ایسا واقعہ ہو چکا ہے، کوئی بندے پریشان ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے امام ہر جگہ موجود۔ ایک دور تھا سید جب 40 بندوں سے علی نے کھانے کا وعدہ کر دیا۔ بندوں سے یا علی نے کھانے کا وعدہ کر دیا۔ 40 کے 40 گھر بادشاہ تھے۔ اگلے دن ہر کوئی بھائی علی جس کے گھر ہے وہ تو فخر ہی کرے گا۔ وہ کہتا نہیں علی میرے گھر، اور کہتے کیسی بات کرتے ہیں علی تو میرے گھر۔ اگلا مل گیا، اس نے کہا کیسی بات کرتے ہو علی نہ تمہارے گھر نہ تمہاری تو میرے گھر۔ سارے ایسے میرے گھر میرے گھر میرے گھر میرے گھر میرے گھر میں گفتگو جاری ہے۔ آگے مل گیا سلمان۔ سلمان تو بتا علی کہاں تھے؟ کہا میرے سے نام پوچھو تو بہتر ہے، مہربانی یار میرے سے نام پوچھو تو بہتر ہے، میرا تم یہ نہیں یقین کر رہے آگے کیسے؟ کہا کیسے؟ کہنے لگے افسوس ہے تم پر، تمہارا شیطان پہ ایمان ہے، وہ ایک وقت میں کروڑوں جگہوں پہ ہو سکتا ہے، رحمان کا رحمان نمائندہ نہیں۔ موجود ہے بادشاہ، یہاں میں 6 موجود ہیں، گلی میں ہوں گے موجود ہے، بس جس کو بادشاہ کی موجودگی کا یقین ہو جائے میرا مولا میرے ساتھ ہے،
مجھے قرآن مجید کے لفظ لفظ کی قسم، جس کا یقین ہو جائے نا میرا مولا میرے ساتھ ہے، سمجھنا وہ ولایتی ہے۔ باقی ولایت باتوں والی ہے، زبانی کلامی ہے، وہ ولایت تھی۔ وہ شاہ جی ایک سوال ہوا، کیسے پتہ چلے امام ہم سے راضی ہے؟ بڑا مشکل سے سوال ہے بابا جی، کیسے پتہ چلے؟ سوال ہوا، بیٹھا ہوں، آؤ جی بتاؤ جی سوال، کیسے پتہ چلے امام راضی ہے؟ غیبت ہے، ایسے تو پتہ نہیں چل سکتا، بادشاہ سے پوچھے کیسے پتہ چلے؟ اسرار جعفری وہیں بیٹھ کے میں نے دنیا کو جواب دیا، میں جواب آپ کو دینے لگا ہوں۔ میں نے کہا جب تمہیں دنیا کی ہر عورت ماں بہن بیٹی نظر آنے لگ جائے، سمجھنا امام راضی ہے۔ کیا بات ہے، یہ ضروری چیزیں ہیں، یہ لازم ہے۔ زندگیوں میں تبدیلیاں لے آؤ، کردار بہتر بناؤ، چھوڑ دو یہ گلے شکوے باتیں، نہ شکریاں بے صبریاں، یہ تمہارا شیوا نہیں، مومن کا شیوا یہ نہیں۔ امیر المومنین امام المتقین سے پوچھا گیا تھا، یا علی متقی کسے کہتے ہیں؟ واجب الاسلام جملہ دینے لگا، یا علی متقی کسے کہتے ہیں؟ مسکرا کے فرماتے ہیں متقی کی بہت لمبی تعریف، صرف ایک جملہ مسکرا کے فرماتے ہیں متقی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے عیب پہ پردہ ڈالے۔ ہم یہاں کسی کا عیب نظر آئے اور لمحے میں عیب پہ بات آ گئی۔ سید علی بن طاؤس کا ایک جملہ، آج ہے نہیں جمعے کا دن، جمعہ ہے نا، پتہ ہے جمعہ کس کا نام ہے؟ نہ معصوم سے پوچھا گیا، مولا ہفتے میں کچھ دن برکت والے ہوتے ہیں کچھ نہیں، معصوم فرماتے ہیں کسی دن کو برا نہ کہو۔ مولا وہ کیسے؟ فرماتے ہیں ہفتے کا دن رسول خدا سے منسوب ہے، اتوار کا دن یا علی سے منسوب ہے، پیر کا دن حسنین سے منسوب ہے، فرماتے کہتے جمعے کا دن میرے مہدی سے منسوب ہے۔ جمعہ جمعہ بادشاہ کا اسم مقدس ہے، جمعہ اجل اللہ فارج شریف۔ اچھا وہ جو کہتے ہیں یار امام جب آئیں گے جمعے کا دن ہوگا، اگر پیر والے دن امام آ گئے پھر تو ہم نہیں مانیں گے کہ بھئی وہ تو وہ امام ہے جس نے جمعے والے دن آنا تھا، یہ تو منگل والے دن آ گیا، بدھ والے دن آ گئے، یہ تو ہم نہیں مانیں گے۔ نہیں، یہی تو بتانے آیا ہوں، جس دن جمعہ آ گیا وہ جمعہ ہوگا۔ بہت شکریہ بھائی، سلام ایسا ہی ہوا، کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے بہت شکریہ۔ آپ کے صاحب کا لقب ہے، نام ہے جمعہ اجل اللہ، اور بڑا دن ہوتا ہے یہ۔ کیوں اہم ہے؟ اس لیے کہ اس دن بادشاہ نے آنا ہے۔ یہ جو نماز میں جمع ہوتے ہو نا، جمعہ نماز پڑھتے ہو، جو نہیں پڑھتے میری لڑائی کسی سے نہیں، جعفری صاحب میرا ظرف وسیع ہے، جو بسم اللہ جو ولایت پڑھتے ہیں وہ اپنے لیے پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتا وہ بھی اپنے لیے نہیں پڑھتا۔ میری لڑائی بنتی نہیں، نہ میری بنتی ہے نہ دوسرے کی بنتی ہے، لڑائی آپ کی کیا بات ہے۔ اور افسوس ہے اس بندے پر جو ایسا کر کے دنیا کو بتاتا ہے میں نے ایسا کیا، اور تیرا عمل تھا تیرے لیے ہے، باقیوں کے لیے تو نہیں ہے۔ میں جو برادران اہل سنت اور اہل تشیع جو جذباتی ہیں ان کو بھی کہتا پھر ہوں سید، میں نے کہا لڑو نہیں، صدیوں سے لڑائی جاری ہے، تم ان کو مانتے وہ ان کو مانتے ہیں، اپنی لڑائی اتنی لمبی کرنے کا فائدہ ہی نہیں، بس کوشش کرو اللہ سے کہو اللہ وہ بھیج جس نے فیصلے کرنے ہیں۔ ایویں ماری جا رہے ہو ایک دوسرے کو، مل کچھ رہا ہے کچھ بھی نہیں، جذبات ہیں۔ کہو پروردگار تو ہادی زمان کا مالک ہے، بھیج ہدایت کرنے والے کو۔ پڑھ کے دیکھنا جناب موسیٰ اپنی قوم سے 390 کاموں کی وجہ سے، قوم کا حق کی طرف سے ہٹ جانے کی وجہ سے 390 سال اللہ نے کہا موسیٰ چلا جا، بندے پریشان، 2-3 دن بھی نہیں برداشت ہوئے، موسیٰ کے جو خواص تھے ان کے پاس پہنچ گئے کہ موسیٰ نہیں، ہمارا ہادی نہیں، ہماری زیادتی ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ نے اس کو غیبت میں بھیج دیا۔ چھٹے امام واقعہ سنا رہے ہیں، انہوں نے کہا بتائیں کوئی حل جس کی وجہ سے موسیٰ آ جائیں۔
انہوں نے کہا ہم بتاتے ہیں حل ہے بہترین، اللہ سے کہو اللہ ہماری کوتاہیاں معاف کر، اللہ ہماری غلطیاں معاف کر، اللہ ہماری لفظیں معاف کر۔ سارے مل کے صحرا کو چنو، عورتیں بچے علیحدہ کرو، مرد علیحدہ کرو، جانور علیحدہ کرو، سب پکارو اس کو، وہ بڑا قریب ہے۔ پکار شروع نہیں ہوئی، موسیٰ آ گئے، پکار نہیں شروع ہوئی، 390 سال کی غیبت ختم ہو گئی۔ پوچھا گیا یہ کیا ہوا؟ کہا اللہ کی رحمت نے جوش مارا، مخلوق نے معافی مانگی۔ معافی کون مانگے؟ یہاں تو ہم میں سے ہر بندہ بڑا کمال ہے نا، معافی کون مانگے؟ ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے۔ اب یہاں جب سب پھر ایک جملہ دینے لگا ہوں، اور فرماتے ہیں انسان کی آنکھوں کے آگے 1,40,000 پردے ہیں جس کی وجہ سے امام نظر نہیں آتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کیسے؟ انہوں نے کہا 70,000 پردے نیکیوں کے ہیں، 70,000 پردے گناہوں کے ہیں۔ انہوں نے کہا گناہوں کے پردے تو سمجھ آتے ہیں، نیکیوں کا پردہ یہ کون سا پردہ ہے؟ کہا یہ جو تم کہتے ہو نا، میں نماز پڑھ کے بیٹھا ہوں، میں نے مجلس سنی، میں نے لنگر کھلا، یہ پردے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جی کہو میں مجلس میں نہیں گیا تھا، حسین نے مجھے بلایا تھا، شاید تمہاری آنکھوں کے آگے پردہ نہ بنے۔ میں مجلس نہیں پڑھ سکتا تھا، بادشاہ نے مجھے توفیق دی، میں نے ذکر پڑھا، میں مصلی پہ کہاں بیٹھ سکتا تھا، اللہ نے مجھے موقع دیا نماز کے ذریعے مہدی کے ظہور میں تعجیل کروانے کا۔ کچھ نہ کچھ شاید میں آپ کی خدمت میں گزارش کر سکتا ہوں۔ کوئی گھبراہٹ پریشانی ہو میں تھوڑی دیر بیٹھوں گا، کسی کا کوئی سوال ہو ضرور کیجیے گا۔ کیوں؟ اس بارگاہ سے پریشان ہو کے نہیں جانا، باتیں ذرا نئی ہیں، باتیں روٹین سے ہٹ کے ہیں، کیوں بادشاہ کی بارگاہ میں جواب دے۔ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کچھ عرصہ ریکارڈنگ چلے، یہ ریکارڈنگ گم ہو جائے، ضائع ہو جائے، تم بھی کتنا میرے سے پوچھو گے؟ نہیں، بادشاہ کی پیشی بڑی سخت ہے، بادشاہ کی پیشی سیدزادہ بڑی سخت ہے، اتنی سخت ہے، اتنی سخت ہے، بس میں اس پہ کبھی رجت کا موضوع ہوا تو سناؤں گا، اتنی سخت ہے کہ تمہارا بادشاہ کائنات کا واحد بادشاہ ہے جو جج بھی ہے، گواہ بھی ہے، مدعی بھی ہے۔ کتنی بڑی سخت پیشی ہوگی ہے۔ اس لیے کوشش کرو، ہمارے پاس وقت ہے، اپنے کردار بدل لو، دیر نہیں لگتی۔ پتہ کیا ایک کلیہ بتانے لگا، چلو جی جب سب کلیہ ہے، اور فرماتے بس یہ بات مکمل کرنے کے بعد ایک جملہ مسائل بس، اور فرماتے ہیں زندگی میں وصیت نامہ لکھو، جب بھی خیال آئے، جب بھی شعور آئے، وصیت نامہ لکھو۔ اور فرماتے ہیں وصیت نامہ لکھ کے روزانہ نماز کے بعد پڑھو۔ لکھا ہوگا یہ جائیداد فلاں بیٹے کی، یہ مال فلاں کا، یہ مال فلاں کا، یہ ٹریکٹر اس کا، یہ ٹرالی اس کی، یہ قلعے اس کے، یہ پیسے اس کے۔ کہتے ہیں کسی دن تو تمہیں خیال آئے گا کہ تم سب کچھ دے کے جا رہے ہو، تمہارے لیے کیا بچا ہے؟ سید عالم سب کچھ، اور بسم اللہ، سب کچھ تو تم دے کے جا رہے ہو، آؤ درود شہنشاہ دی توجہ ہے جی، مشکل بات تو نہیں ہے۔ کہتے ہیں تو ذاکر صاحب آگے میں چھوڑ دے جاؤں، میرے تو عرفان کے خزانے توجہ کرنی پڑتی ہے، معرفت کے بے لوث موتی ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں سوائے تمہاری توجہ کے۔ خدا کی قسم اسرار جعفری آج بھی اس عہد پہ میں پکا کھڑا ہوں جو 14 سال 15 سال پہلے کیا تھا۔ آج میں الحمدللہ سرخرو ہوں بادشاہ کی بات، میں نے خون حسین میں لقمہ تک نہیں کیا۔ کسی بھی بانی سے پوچھنا کہ سید کچھ لے گیا تھا مجلس کی فیس؟ نہیں، اس لیے دنیا کو بتانا نہیں کہ سید بھکاری نہیں ہے۔ مہربانی عزیز پر دنیا میں بتانا نہیں ہے۔
آپ کے معیار سماعت کی کیا بات ہے؟ نہیں، ان کو نہیں جستا، نسبت ہے نا بابا. آپ سید سید کر کے دنیا آ کے سلام کرتی ہے، جھکتی ہے. ہم ہی بیکاری بن جائیں، ہم ہی اپنے آپ کو منوانے لگ جائیں، مولا پیچھے رہ جائے گا. کم از کم مجھ جیسے بندے کو چاہیے ہر اس بانی کے پاس پہنچے. اور الحمدللہ کوشش کر رہا ہوں، جو بیچارہ پورا سال ریڑھی لگا کے محنت کر کے مجلس کراتا ہے، خدا جانتا ہے شکریہ ادا جا کے کرتا ہوں. کہتے ہیں نا کہ 5,000 لے لو، پیٹرول کے پیسے لے لو. بابا نہیں، ہم تو شکریہ ادا کرنے آئے ہیں، تو نے حسین کی سب بچھائی. اللہ اکبر. بسم اللہ بسم اللہ. محترم، آپ نے مجھے دعا دی، میں آپ کا مشکور ہوں، خدا کی قسم. اس سے بڑا اجر کیا ہوگا کہ حسین نے اپنی مجلس ہم سے پڑھوانے کا موقع. اور کیا اجر دے گی؟ ہم کیا چاہیے دنیا؟ آگے کیا چاہیے؟ ہم جیسوں کو اپنے ذکر کا ذاکر بنا دیا. یہ ذکر عام ذکر نہیں، یہ بات عام بات نہیں. جہاں ہم کھڑے ہیں وہ جگہ عام نہیں، جہاں تم بیٹھے ہو وہ جگہ عام ہے. مجلس شروع نہیں ہوتی، فرشتوں کا حکم ہے جاؤ پروں سے صفائی کرا. یہ عام جگہ نہیں، میرے 14 نے بیٹھنا ہے. وصیت نامے والی بات پھر اتنا ہی کافی. آنکھیں جڑ گئی ہیں مسائل کے لیے. ایک جملہ پہلے عرض کرتا جاؤں، بہت ضروری ہے. سمجھ کسی کسی کو آیا، ضروری پڑا ہے. آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں شیعو ہمارے گھر کے مسائل ضرور بیان کرو، ہماری توہین نہ کرو. جس طرح اس گھر کی عظمت بیان کرنے میں، ان کے احترام میں، ان کا وقار کا خیال کرتے ہو، مسائل میں بھی گیا گزرانا بنایا کرو. یہ گھر محتاج نہیں، مختار گھر ہے. کیونکہ چوک چوک، گلی گلی، بازار بازار یہی کہتے ہوئے گزرتے گئے، ہم تمہارے پابند نہیں، ہم رضا الہی کے پابند ہیں. ہر جگہ اور زمانے کے حسن ہے. کوشش کیا کرو تمہارے علاقے میں. دیکھو بابا یاد صاحب و زمان کے یقیناً کشتی میں ہوں گے. حسیب کی میں نے مجلس پڑھی، وہاں میرے پاس آ کے بیٹھ گئے. ایمان بہت کمال تھا، بتا رہے تھے، بس میرا وقت آ گیا. اب بابا یاسین کا افسوس کرنے کن کے پاس لوگ جا رہے ہیں؟ یاسین کے بیٹوں کے پاس. کیوں؟ وارث جو ہیں. بندے جائیں بابا یاسین کا لنگر بھی کھائیں، فاتحہ پڑھیں، یاسین کے بیٹے کو نہ ملیں، دنیا کیا کہے گی؟ وارث کو تو ملا ہی نہیں. ایمان سے بتاؤ، اس مجلس کا وارث کون ہے؟ اس ماتم کا وارث کون ہے؟ اس گریے کا وارث کون ہے؟ عزاداری کے جملہ امور کا وارث کون ہے؟ کوشش کیا کرو جب بھی مجلس میں بیٹھا کرو، کہا کرو مولا تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے، مولا تیرے پورے گھر کے دنیا میں بکھر جانے کا بڑا ارمان ہے، مولا تیری دادیوں کے درباروں کا، بازاروں کا بڑا ارمان ہے. امیر المومنین، میں نے ذوالجلال کی 2-4 باتیں سنانی ہے، باقی ذاکر صاحب پڑھیں گے آپ کے سامنے، برآمدگی بھی کروائیں گے. 2-4 باتیں. ذوالجلال یمن سے آئے تھے، رسول خدا کو یمن کے بادشاہ نے دعوت دی تھی، تشریف لائیں، میری تاج پوشی ہے. رسول خدا نے یا علی کو بھیج کے فرمایا آپ چلے جائیے، میں چلا جاؤں. یا علی یمن تشریف لے گئے، واپس آنے لگے. یمن کے بادشاہ نے بہت سارے تحفے دیے، ساتھ ایک گھوڑی دی. یمن کا بادشاہ کہتے ہیں یا علی یہ شجرے والی گھوڑی ہے، مولا یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. مولا لے کے چلے، چاند قدم چلے، گھوڑی پیچھے مڑتی ہے، ہنہناتی ہے، پھر پیچھے مڑتی ہے، پھر قدم چلتی ہے، پھر ہنہناتی ہے، پیچھے مڑتی ہے. مولا پوچھتے ہیں یمن کے بادشاہ اس کا کچھ رہ گیا؟ جی مولا اس کا ایک بچہ رہ گیا. تو بھائی یمن بچہ کیوں نہیں دیا؟ مولا بیمار ہے. مولا نے پوچھا کیا بیماری ہے؟ مولا 3 دن پیدا ہونے کے بعد ماں کا دودھ نہیں پیا. مولا یہ صحرا ہے سامنے. مولا وہاں نکل جاتا ہے، کبھی کروٹ دائیں لیٹتا ہے، کبھی کروٹ بائیں لیٹتا ہے، کبھی مدینے کی طرف منہ کر کے ہنہناتا ہے، آواز دیتا ہے. مولا فرماتے ہیں یمن کا بادشاہ وہ بیمار عام بیمار نہیں، بیمار محبت ہے، مجھے لے چل. مولا چلے. دور بیٹھا تھا مرتجس، چھوٹے سے مرتجس نے یا علی کو دیکھا، تیرا چھوڑ دیا. ایسے ملے جیسے صدیوں کے پچھڑے ساتھی ملتے ہیں.
مولا فرمانے لگے تب یمن کا بادشاہ ہم اسے لے کے جانا چاہیں گے. ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں مولا آپ مالک ہیں, میں نے تو صرف اس لیے نہیں دینا چاہا کہ کہیں بیمار ہے آپ کی شان کے مطابق نہ ہو. مولا فرماتے نہیں وہ بیمار نہیں, لے کے چلے. مدینے سے باہر پہنچنے سے باہر یا علی نے پیغام بھیجا رسول خدا کی خدمت میں, شہنشاہ ہم یمن سے واپس آ رہے ہیں, اتنے دموں میں ہم پہنچ جائیں گے. قاسم نے پیغام دیا, محمد نے حسنین کو لیا, ایک حسن ایک انگلی کے ساتھ حسین. مدینے کے باہر آئے, دور سے ایک قافلہ آتا ہوا نظر آیا, دھول تھی. کیفیت کیا ہے؟ مرتجز کی نگاہ حسین پہ پڑی. مرتجز نے قافلہ چھوڑا, یا علی کو چھوڑا, دوڑ کے حسین کے پاس, چھوٹا سا حسین, چھوٹا سا مرتجز, گلے میں باہیں ڈال کے ایسے روئے ایسے روئے ایسے روئے جیسے صدیوں کے پچھڑے ساتھی روتے ہیں. کافی دیر کی یہ فرماتے رہے. کچھ دن گزرنے کے بعد ایک دن پروگرام بنایا بادشاہ نے, حسین آقا نے, بابا میں ادب میں پڑھنے کا حامی ہوں, میرے سے بے ادبی نہیں ہوتی, اور خاص طور پہ میں نے آج تک کسی پاک شہزادی کا نام نہیں لیا, سیدہ کس لیے نہیں لیا, مجھے آج بھی یاد ہے چھوٹا سا تھا میں, آنسو آنکھ پہ نکلے ہیں, ایک آنسو میں اور اضافہ ہو جائے گا. میرے گھر کے ساتھ ہمسائی کے ساتھ ہمسائی کا گھر تھا, ایک ہمسائی مر گئے. مولوی نے اعلان کیا حضرات فلانا کی بیٹی مر گئی. میں نے ماں سے پوچھا تھا ماں وہ بچی نہیں مر گئی؟ ماں نے کہا تھا ہاں وہ مر گئی. میں نے کہا ماں مولوی نے نام لے لیا تھا, غیرت کا معاملہ ہے. آج بھی محلوں میں کسی کی ماں مر جائے, بہن مر جائے, بیٹی مر جائے, جرأت ہی نہیں کسی کے کوئی نام لے. اگر ہم ایک دوسرے کا اپنا اتنا احترام کرتے ہیں, محمد کی بیٹیوں کا بھی کوئی احترام ہونا چاہیے. بس سواری کا پروگرام, چھوٹا سا مرتجز, چھوٹے سے حسین, بس اسی پہ میں اجازت چاہوں گا, اتنا میں کافی کہہ گیا. سرکار نے مرتجز کے کان میں ایک جملہ کہا, مرتجز آج میں نے اکیلے سوار ہوں, مجھے سوار کوئی نہیں کر رہے. نانا بھی کھڑے دیکھ رہے ہیں, بابا یا علی بھی کھڑے دیکھ رہے ہیں, بھائی حسن بھی کھڑے دیکھ رہے ہیں. حسین سوار ہونے کی کوشش کرتا ہے, نانا آگے بڑھتے ہیں, بیٹا میں سوار کراؤں, نہیں نانا. یا علی آگے بڑھتے ہیں, بیٹا میں سوار کراؤں, کہا نہیں بابا. بھائی حسن آگے بڑھتے ہیں, بھائی میں سوار کراؤں, کہا نہیں. پوچھا کیوں مدد نہیں دے رہے؟ کہتے ہیں ہو سکتا ہے غریب پہ کوئی ایسا وقت آ جائے جب سوار کرانے والا کوئی نہ ہو. مرتجز کے کان میں کہتے ہیں مرتجز ہمت آنکھوں سے دعا مانگو, اللہ کریم مظلوموں کا وارث جلدی آئے, آگے امت سے پوچھے میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا. ذاکر صاحب کے پڑھنے سے پہلے میں ابھی بیٹھا ہوں یہیں آپ کے علاقے میں, کسی کا سوال ہو میں نے پہلے گزارش کی ہے. اعلان یہ ہے حدیث کے ساتھ پڑھتے ہو, دعائے کمیل پڑھتے ہو, پڑھتے رہو, خیر و برکت کے لیے ہے. مگر پوری مفاتیح الجنان میں واحد دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں, جس کے بارے میں چھٹے امام کا فرمان ہے